बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान रियाज़ ख़ान से मुतल्लिक आज बड़ी खुशखबरी सामने आई है लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और परवेज़ इलाही केस में चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद की शामत आ गई और तमाम अफसरान CPO रावलपिंडी अदालत में पेश हुए। सुपरिटेंडेंट जेल अटक के जो बड़े सख्त ऑफिसर हैं और जिन्होंने इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा की हुई थी वो भी आज पेश हुए। और DPO अटक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के ख़िलाफ़ आए रोज़ कार्रवाइयाँ अटक में करते हैं, जो मुलाकात के लिए जाते हैं, उनको भी आज कैसे उनकी मुआफ़ी मुस्तरद की है और तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, इमरान रियाज़ ख़ान बायाबी केस में आज लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने उसमें समाअत की है, जबकि अहम जो समाअत में उनके जो वालिद थे मोहम्मद रियाज़ वो भी मौजूद थे। IG इस पंजाब उस्मान अनवर भी अदालत में पेश हुए और कहा कि इमरान रियाज़ की बायाबी में काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है, हम आइंदा 10 से 15 दिनों में खुशखबरी देंगे। IG पंजाब ने अदालत से इस्तदा करते हुए इमरान रियाज़ को बायाब कराने के लिए मज़ीद मोहलत मांग ली। IG पंजाब चूँकि बड़ी एक जैसे कहते हैं ना मीठी छुरी, उस तरीके से बात करते हैं, अदालतों के सामने ऐसे मुअद्दब बन के बात करते हैं कि जैसे अदालत का सबसे ज़्यादा अगर कोई अदालतों की तौक़ीर करने वाले हैं तो ये हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने 12-13 दिन की 2 हफ़्तों की अदालत से इस्तदा की। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब से इस्तफसार किया कि सिर्फ मज़ीद मोहलत मांगी जा रही है या कोई पेशरफ्त हुई भी है। IG पंजाब उस्मान अनवर ने अदालत में कहा कि आप हमें सिर्फ 10 दिन की मोहलत अनायत कर दें, हम खुशखबरी सुनाएंगे। अदालत ने IG पंजाब को कहा कि आप इमरान रियाज़ को बायाब करवाने के लिए 10 दिन क्यों मांग रहे हैं, हम आपको 13 दिन देते हैं और कोई पेशरफ्त होनी भी चाहिए। वकील इमरान रियाज़ ने अदालत से इस्तदा की कि हमें IG पंजाब 1 घंटा की मीटिंग का वक्त दें, जिस पर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान रियाज़ के वालिद और लीगल टीम से मुलाकात करें और अदालत ने कहा कि ये मुलाकात आज भी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही दूसरी जानिब इमरान रियाज़ के वकील एडवोकेट मियां अली अशफाक का कहना था कि जिस वक्त हम अदालत पहुँचे, इमरान रियाज़ के वालिद को आज समाअत से पहले एक इंतहाई अहम कॉल मौसूल हुई है और ये खुफिया नंबर से, नामालूम नंबर से कॉल थी, जिसकी तस्दीक आज शाम 5 बजे तक IG पंजाब करेंगे। IG पंजाब ने भी आज अदालत को बताया कि उनके पास भी इमरान रियाज़ के हवाले से अहम शवाहिद हैं। हमने इसलिए अदालत से कहा कि हम IG से वक्त लेकर दें ताकि हम आने वाली कॉल की तस्दीक कर सकें। उस कॉल में कहा गया कि इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद को कि आप 10 दिन में इमरान रियाज़ बायाब हो जाएंगे और आप 10 दिन मज़ीद सब्र करें, ये उस कॉल में कहा गया। जिस पर फिर और IG पंजाब भी 10 दिन का कह रहे थे और वो भी बड़े कह रहे थे जी कि मुस्बत पेशरफ्त हुई है और 10 दिन में खुशखबरी सुनाएंगे। और जो वकील हैं मियां अली अशफाक वो पहले कह चुके हैं कि इसमें पेशरफ्त हो रही है। मेरे ख्याल में तो अगर वो पहले दिन से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अदालत के सामने अपना व्यू लेते तो मामलात बहुत पहले हल हो चुके होते, लेकिन जितना लीनियट व्यू देते गए उसके साथ ही ये मामला वो 2-2 हफ्ते करके लटकाते गए। अब आज जो इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद को कॉल आई है और उसमें जो कहा गया है कि 10 दिनों में वो बायाब हो जाएंगे, और IG पंजाब ने चूँकि IG पंजाब को तो नहीं पता था कि कोई ऐसी कॉल आई है, क्योंकि ये बात समाअत के बाद की है अली अशफाक ने, तो अब इसका मतलब ये है कि वो बात दुरुस्त थी और वो कॉल भी दुरुस्त थी। इसी वजह से IG ने भी 10 दिन का अदालत से इस्तफसार किया कि अदालत मुझे 10 दिन का टाइम दे तो मैं इस सारे मामले को देख लेता हूँ। बहरहाल अदालत की जानिब से उनको 10 दिन दे दिए गए हैं और 13 दिन दे दिए गए हैं और अदालत ने जो समाअत उसको मुलतवी कर दिया है 13 सितंबर तक। जबकि दूसरी जानिब अहम पेशरफ्त सामने आई है और वो परवेज़ इलाही की बायाबी से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो परवेज़ इलाही का मेन केस था उसमें यह कहा गया था कि परवेज़ इलाही को किसी भी खुफिया और किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। उस पर अदालत ने 1 सितंबर को हुक्म जारी कर दिया और पहले भी हुक्म था, 1 सितंबर को दोबारा हुक्म जारी कर दिया और केस की समाअत जो मेन केस है, जो मेन दरख्वास्त पिटीशन, उसको 21 सितंबर के लिए मुलतवी किया था। मेन केस पेंडिंग है, वो ज़ेर इल्तवा है, जिसमें तमाम मुकदमात में गिरफ़्तारी से रोका हुआ है। दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जब दोबारा गिरफ़्तार 1 सितंबर को किया जाता है तो 2 दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, एक तौहीन अदालत की और एक हब्स बेजा में रखने की, गैर कानूनी हिरासत में रखने की। अब ये 2 अलग दरख्वास्तें थी। मेन केस वो था जिसमें तमाम मुकदमात में नैब के किसी भी ऑफिस, किसी भी एजेंसी के मुकदमे में गिरफ़्तार करने से रोक दिया। वो ऑर्डर आज भी इंटैक्ट है और नैब उस केस में इंट्रा कोर्ट अपील फ़िक्स करवाने में नाकाम हो रही है, चूँकि ऑब्जेक्शन आ जाता है कि आप इंटरम ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं कर सकते।
وہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے، وہ زیر التوا ہے، جس کی بنیاد پر پرویز الہی کو انسداد دہشت گردی عدالت سے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف ملے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کا وہ حکم اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے۔ اب دو متفرق درخواستیں آئی تھیں۔ ایک درخواست تھی کہ ان کو غیر قانونی طور پر حبس بجا میں رکھا گیا ہے، غیر قانونی حراست میں رکھا گیا، ان کو بایاب کروایا جائے، جس پر پہلا آرڈر ہوا 4 ستمبر کو۔ اٹک جیل میں سیشن جج اٹک کو کہا گیا کہ ان کو پیش کروایا جائے۔ اٹک کے سیشن جج نے آ کے رپورٹ دی کہ جی ان کو تو اٹک جیل میں وہ نہیں ہیں، ان کو سب جیل ڈکلیئر کیا گیا پولیس لائنز کو، اور وہ وہاں ان کو لے گئے ہیں۔ 5 ستمبر کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ چیف کمشنر کا جو 4 ستمبر کا یہ نوٹیفیکیشن تھا اٹک جیل سے پولیس لائنز اسلام آباد منتقل کرنے کا، یہ فرسٹریٹ کرنے کے مترادف تھا عدالتی حکم کو، جس پر پھر آئی جی اسلام آباد کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا اور چیف کمشنر کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا، اور کہا کہ پرویز الہی کو پیش کریں۔ کل یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کا جو 3 MPO کے تحت نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کر دیتی ہے، رہائی کا حکم دے دیتی ہے، اس میں رہائی ہو جاتی ہے۔ رہا ہوتے ہی ایک دہشت گردی کے مقدمے میں جو 18 مارچ کو مقدمہ درج ہوا تھا، اس میں نامعلوموں میں نامزد کر کے ان کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے اور گرفتاری ان کی ڈال دی جاتی ہے۔ اس پر عدالت میں سماعت ہوئی تو عدالت نے کہا کہ جو رپورٹ سامنے آئی تھی اسلام آباد کے چیف کمشنر اور باقیوں کو جو کہا تھا وہ کہاں ہیں، تو اس پر جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد خود عدالت میں پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں، ان کے ساتھ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی عدالت میں موجود تھے، تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ چیف کمشنر اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی ہوئی ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے، انہوں نے آج وہاں پیش ہونا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جبکہ ایک انہوں نے طلبی نامہ عدالت میں جمع کروایا کہ آئی جی اسلام آباد کو آج ایک سو موٹو کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کیا ہوا ہے، تو آئی جی اسلام آباد سپریم کورٹ میں مصروف ہیں اور چیف کمشنر مصروف ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ عدالت نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن چیف کمشنر کو کیا نہیں پتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے لاہور ہائی کورٹ، اور جو پروپرائٹری ہمارے جو گریڈ ہے اس میں پہلی پریورٹی دینی تھی لاہور ہائی کورٹ کو، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو پریورٹی دی اور لاہور ہائی کورٹ میں نہیں پیش ہوئے، جس پر پھر جو وکلا تھے بار بار جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد تھے وہ کہتے تھے جناب وہ بھی سنگل بینچ ہے، یہ بھی سنگل بینچ ہے، اس کا فیصلہ پہلے تھا، انہوں نے پہلے بلایا تھا، آپ نے بعد میں بلایا۔ عدالت نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ وہ تو بات تو ان کی ٹھیک ہے، وہ بھی سنگل بینچ ہے، آپ بھی سنگل بینچ ہے، انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ رولز میں لاہور ہائی کورٹ کی اہمیت زیادہ ہے اور وہ اپ گریڈ ہے، اس کا گریڈ زیادہ ہے اور پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا۔ اب آپ نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد سپریم کورٹ ہیں، ہم چپ کر گئے چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے اوپر ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے زیادہ اہمیت ان کو دینی چاہیے تھی لاہور ہائی کورٹ کو اور پیش ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو آپ کی جانب سے ایکسکیوز دیا جا رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر متعلقہ افسران کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے اور توہین عدالت کی کارروائی ان افسران کے خلاف الگ سے جاری رہے گی۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے اس عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کو آئی جی اسلام آباد کو پہلے توہین عدالت کا شو کاز جاری ہوا ہے، چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 روز میں اپنا جواب داخل کروانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل غلام سرور نہنگ کو مداخلت سے روک دیا۔ عدالت نے کہا آپ لوگ نہیں بولیں گے، آپ لوگوں میں اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ ایک عدالتی فیصلے کی عدالت نے مثال دی کہ ایک وقت ہوتا تھا عدالتی فیصلوں کی اتنی عزت ہوتی تھی، ایک سول جج صاحب تھے انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا، وہ اسٹے آرڈر بنتا نہیں تھا لیکن انہوں نے جاری کر دیا، وہ جب متعلقہ اداروں میں گیا تو انہوں نے کہا بھلے یہ نہیں بنتا تھا لیکن چونکہ اب عدالت کا آرڈر آ گیا ہے انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا۔ انہوں نے کہا آج ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں اور پھر آپ لا افسران ہیں، آپ فریق بن کے آگے بحث کر رہے ہیں اور آپ سرکاری افسران کو بچا رہے ہیں، آپ کو عدالتی آرڈر کی کوئی حیثیت کا پتہ نہیں ہے۔ عدالت نے کلاس لگا دی اور ان کو چپ کروا دی۔ ساتھ عدالت نے پرویز الہی کے وکلا سے کہا کہ دیکھیں اب آپ کا جو معاملہ ہے، آپ نے یہاں پہ غیر قانونی حراست کی درخواست دائر کی تھی، اب ایک مقدمے میں ان کو کر دیا گیا ہے، گرفتار کر دیا گیا ہے۔ جب کوئی معاملہ مقدمے میں گرفتاری کا ہو تو وہ متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے۔ اب آپ کی جو یہ درخواست ہے کہ ان کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے، چونکہ اب ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کی گرفتاری باقاعدہ طور پر 3/23 مقدمے میں شامل کر لی گئی ہے، اس وجہ سے اب آپ کی یہ جو درخواست ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے اور اس کو ہم یہ جو متفرق درخواست ہے اس کو ہم غیر مؤثر قرار دے دیتے ہیں۔ آپ کا جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا
اور اس کا فائدہ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس حکم کا ہوگا جو پینڈنگ ہے، جو مین کیس ہے گرفتاری سے روکنے کا، اور ساتھ آپ کو انسداد دہشت گردی عدالت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو جو توہین عدالت کی آپ کی درخواست ہے اس پر عدالت نے کہا کہ ان تمام کے خلاف ہم نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ عدالت میں سی پی او راولپنڈی پیش ہوئے، عدالت میں ڈی پی او اٹک پیش ہوئے، اور عدالت میں سپرنٹینڈنٹ جیل، وہ سپرنٹینڈنٹ جیل جس نے عمران خان کے لیے وہاں پر پریشانی پر پریشانی بنائی، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سی پی او راولپنڈی سید خالد ہمدانی، سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ اٹک جیل عارف شہزاد، ڈی پی او اٹک سردار غیاث گل خان اور پنجاب حکومت کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل غلام سرور نہنگ اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو کیسے نظر انداز کیا گیا۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس پر عدالت نے کہا کہ عدالت کے احکامات کو نظر انداز کرنا الگ مسئلہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم کے باوجود اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی کو گرفتار کیا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ عدالتی حکم موجود تھا تو آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ عدالتی حکم بہت صاف تھا مگر انہیں گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کیا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ اٹک سے ان کو پیمز میں پرویز الہی کو لے گئے، پھر سیکیورٹی کے معاملات بن گئے جس کی وجہ سے ان کو سب جیل ڈکلیئر کرنا پڑا۔ کل تک کہتے تھے کہ اگر سیکیورٹی کا رسک پرویز الہی کے لیے تھا تو پھر عمران خان کو کیوں وہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ ساتھ عدالت نے کہا جب یہاں سے غیر قانونی طور پر آپ گرفتار کر کے لے گئے تب سیکیورٹی رسک نہیں تھا، اب سیکیورٹی رسک بن گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ آئی جی سپریم کورٹ اور چیف کمشنر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم ان معاملات کو کسی صورت بھی عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو کسی کو نہیں چھیڑیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے لاہور کے ان کو پہلے شوکاز جاری ہو گیا ہے، ڈی آئی جی آپریشن لاہور کے ان کو پہلے شوکاز جاری ہو گیا ہے، ایس ایس پی آپریشن کو اور ایس پی سیکیورٹی کو پہلے شوکاز نوٹس جاری ہو چکا ہے، آئی جی اسلام آباد کو پہلے شوکاز نوٹس جاری ہو چکا ہے، عدالت میں ڈی پی او اٹک کو پہلے شوکاز جاری ہو چکا تھا، سی پی او راولپنڈی کو پہلے شوکاز جاری ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ جو تھے سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل ان کو پہلے شوکاز جاری ہو چکا تھا۔ تو وہ آج جب تینوں افسران پیش ہوئے انہوں نے کہا جناب ہم معذرت کرتے ہیں، ہم پیش نہیں ہو سکے تو ہماری معذرت قبول کی جائے اور ہمارے خلاف یہ جو آپ نے شوکاز جاری کیا ہے اس کو واپس لیا جائے۔ عدالت نے کہا ایسا نہیں ہوتا، کسی بھی صورت میں آپ کو ایسے نہیں معافی ملنے والی، ہر صورت آپ کو آئین اور قانون کے مطابق شوکاز کا جواب دینا پڑے گا اور توہین عدالت کی کارروائی کو بھگتنا پڑے گا۔ بڑی کوشش کی، انہوں نے عدالت سے بار بار کہا کہ جناب والا ہر صورت جو ہے وہ ڈسچارج کیا جائے اور ہر صورت ہمیں اس توہین عدالت کے شوکاز سے ڈسچارج کیا جائے۔ عدالت نے ان کے معافی کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا اب آپ شوکاز کا جواب جمع کروائیں، 1 ہفتے کے اندر اندر جواب جمع کروائیں اور پھر آپ کے خلاف جب فرد جرم عائد ہوگی تو آپ کو پھر پورا موقع دیا جائے گا، آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہیے گا، کسی بھی صورت میں آپ کو جو ہے وہ ریلیف نہیں ملے گا۔ جبکہ دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا ہوا ہے، پرویز الہی کو 14 دن کا ریمانڈ مانگا ہوا ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے کے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی کوشش ہے کہ آج ڈسچارج کروا دیا جائے۔ وہاں پر جو سماعت ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے، زیر التوا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گرفتاری کے خلاف جو پرویز الہی کے وکلاء ہیں انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا تھا کہ کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کرنا تو یہ جو گرفتاری ہے یہ غیر قانونی ہے اور عدالتی حکم کی حکم عدولی ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں الگ سے درخواست دائر کر دی ہے اور کسی بھی اور مقدمے میں گرفتاری سے روکنے اور ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست ہے۔ جبکہ دوسری جانب ان کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ہے اور یہاں پر تو پورے اسلام آباد کی بیوروکریسی اور جو پنجاب پولیس ہے تمام کے خلاف شوکاز جاری کر کے 1 ہفتے میں معافی مسترد کر کے 1 ہفتے میں جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔